अजीज तुलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज करेंगे। कल हमने सबक के मुसन्निफ के बारे में तफसील से पढ़ा था। सबक शुरू करने से पहले हम इसके पढ़ने के मकासद पर गौर कर लेते हैं, यानी इस सबक के पढ़ने का मकसद क्या है। सबसे पहले तबलीग इस्लाम की इब्तदाई मुश्किलात को जान सकेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जान सकेंगे और ये कि हक़ सदाकत के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना किया। कहते हैं कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने मिलकर भी इतनी मुश्किलात इस्लाम के लिए नहीं बर्दाश्त की जितनी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले बर्दाश्त की। यानी हक़ सदाकत के लिए अगर मुश्किलात आए तो उनसे घबराना नहीं चाहिए। और ये कि इस सबक से जो हम सीखेंगे उसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट भी करें। मुसन्निफ ने इस सबक में हिजरत मदीना के वाकयात को बड़ी गहरी तहकीक के बाद रकम किया है। दावत हक के जवाब में जब कुरैश मक्का के मजालिम हद से बढ़ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया और अपने लिए हुक्म खुदाबंदी का इंतजार करने लगे। यानी उस वक्त तक हिजरत नहीं की जब अल्लाह ताला की तरफ से उनको हिजरत करने का हुक्म नहीं आया, और बाकी मुसलमान काफी सारे मदीना जा चुके थे। अच्छा, अब सफा नंबर 2 के पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं और आप साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी लिखते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं मुश्किल अल्फाज को। पहला पैराग्राफ है, उस वक्त जबकि दावत हक के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थीं। अच्छा, इसमें दावत हक को अंडरलाइन करें। इसका मतलब क्या है? सच की दावत, दीन की दावत, इस्लाम की दावत। तो इसके वजह से जब मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत दी, हक की दावत दी, तो उनकी तरफ वो इनके इतने दुश्मन हो गए कि इनके कत्ल के दर पे हो गए, कत्ल करने का इरादा कर लिया और हर तरफ कत्ले आम हो गया। हाफिज आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। अच्छा, इसमें हाफिज आलम मतलब दुनिया की हिफाजत करने वाला, और इससे मुराद कौन सी हस्ती है? अल्लाह ताला। आप लिख लें, दुनिया की हिफाजत करने वाला यानी अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दारुल अमान यानी अमन की जगह मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया, लेकिन खुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन सितमगारों का हकीकी हदफ थे, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर थे। वजूद अक़दस से मुराद है मुक़द्दस वजूद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़द्दस हस्ती, पाक हस्ती। सितमगारों का क्या मतलब है? जालिमों। जो कुरैश के लोग थे, मक्का के कुरैश कुफार, वो जालिम थे, तो उनका हकीकी निशाना, हदफ का मतलब है निशाना कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब वो सबसे ज्यादा दुश्मन किसके हो गए थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन हो गए थे। नबुवत का 13वां साल शुरू हुआ। नबुवत यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए अल्लाह ताला के नबी होने की नवीद सुनाई गई। उस वक्त आप की उम्र 40 साल थी, तो अभी नबुवत का 13वां साल था, यानी आप सल्लल्लाहु की उम्र इस वक्त 53 बरस थी और नबुवत को 13 साल हो गए थे। तो बहुत सारे मुसलमान, अक्सर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने पहुंच चुके थे। तो वही इलाही के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़्म फरमाया। वही इलाही से मुराद है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, यानी जब अल्लाह का हुक्म हुआ फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला अपना पैगाम पहुंचाते हैं नबियों तक, वही इलाही उसको कहते हैं। तो वही इलाही के जरिए, अल्लाह के हुक्म के जरिए आम रसूल को मदीने का जाने का हुक्म हुआ। तो आप सल्लल्लाहु ने मदीने का अज़्म फरमाया, मदीने जाने का इरादा फरमाया। अज़्म का मतलब है इरादा। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़ते जाते हैं और वहां इस्लाम फैलता जाता है। इसका मतलब है कि जो मुसलमान जा चुके थे मदीना, उनके जाने की वजह से मदीना के बहुत सारे लोग मुसलमान हो रहे थे और मक्का के
کفار کو یہ اس چیز پر بہت غصہ تھا کہ اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے مدینہ میں. چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی. رائیں جمع ہے رائے کی، اور اس کا مطلب ہے مختلف مشورے دی، آراء دی. ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے. دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے. جلا وطن کا مطلب ہے وطن سے نکال دینا. ابو جہل جو کہ کفار مکہ کا سردار تھا، اس نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے آپ سسم کا خاتمہ کر دے. یعنی ہر قبیلے کا ایک شخص اس کا انتخاب ہوا اور سب مل کر ہر قبیلے کا ایک ایک فرد ایک گروہ بن گیا. مجمع مطلب ہے گروپ بن گیا، تو سارے مل کے ان کو قتل کر دیں. اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے. آل ہاشم سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. اس آخری رائے پر اتفاق ہو گیا، یعنی اس آخری رائے پہ سب کا اتفاق ہو گیا. وہ یہ تھی کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد مل اس کا انتخاب کیا جائے اور سب لوگ مل کے آپ سے کا نعوذ باللہ قتل کر دیں. اور جھوٹ پٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا. جھوٹ پٹے کا مطلب ہے صبح سویرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کا گھیراؤ کر لیا، اس کو گھیر لیا. اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، چونکہ آپ کے گھر میں 7 خواتین بھی ہوتی تھیں، تو اہل عرب کی ایک روایت تھی کہ وہ خواتین کے مکان میں جانا برا سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے، مکان کے باہر ہی محاصرہ کیے رکھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ تھا کہ جب وہ نکلیں گے تو یہ فرض ادا کیا جائے گا، گھر سے، گھر کے اندر نہیں جائیں گے، گھر کے باہر جب نکلیں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، یعنی اس بے حد دشمنی تھی. اس کا مطلب یہ درجہ عداوت بے حد دشمنی تھی. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا. دشمنی کے باوجود وہاں کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اعتماد تھا، ان کی دیانت پر، ان کی صداقت پر، کہ وہ اپنی جو بھی قیمتی چیز ہوتی، مال ہوتے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بطور امانت لا کر رکھتے تھے. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اس ارادے کی خبر ہو چکی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں. اسی وجہ سے جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تو میری پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا. پھر حضرت علی کو بلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو کہا کہ آپ میرے بستر پہ لیٹ جائیں اور صبح ہو کر یہ جو ساری امانتیں میرے پاس ہیں لوگوں کی، ان کے گھروں میں جا کر ان کو لوٹا آئیں. یہ سخت خطرے کا موقع تھا. جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں. جناب امیر یعنی حضرت علی کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں. اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے. بستر خواب سونے کی جگہ، اصل میں قتل کی جگہ ہے. قتل گاہ سونے کا بستر ان کا قتل کی جگہ بن چکا ہے. قتل گاہ قتل کی جگہ ہے. لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، لیکن حضرت علی کے لیے قتل کی جگہ اصل میں پھولوں کا بستر تھی. فرش گل پھولوں کی جگہ، پھولوں کا فرش. فاتح خیبر سے مراد حضرت علی ہیں. ان کو اس لیے فاتح خیبر کہتے ہیں. خیبر جو یہودیوں کا ایک بڑا مشہور قلعہ تھا، اس کو حضرت علی نے فتح کیا تھا، تو اس لیے ان کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے. اچھا، صفحہ نمبر 3 پہ آ جائیں. اس کا پہلا پیراگراف ہے، کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا.
جب قریش نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور کافی رات گزر گئی تو قدرت نے اللہ تعالیٰ نے ان کو گہری نیند سلا دیا، یعنی بے خبر کر دیا، اور کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوتا چھوڑ کر وہ باہر چلے گئے اور کعبے کو دیکھا اور فرمایا، اور کعبے کی طرف رخ کیا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ مکہ کی طرف رخ کر کے انہوں نے کہا کہ مجھے تمام دنیا کی زمینوں سے تو زیادہ عزیز ہے، لیکن تمہارے لوگ یہاں پہ مجھے رہنے نہیں دیتے، ظلم کی وجہ سے میں جا رہا ہوں، ان کے ظلم کی وجہ سے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں۔ یعنی مکہ کو چھوڑنا ان کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا، ان کے دل میں بھی اپنے وطن کی بہت محبت تھی، بہت مشکل سے انہوں نے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، اسلام کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، یعنی انہوں نے اس ساری صورتحال کا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے تو حضرت ابو بکر سے پہلے بات طے ہو چکی تھی کہ ان کو بھی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے۔ یہ ساری بات حضرت ابو بکر سے پہلے سے طے ہو چکی تھی، قرارداد ہو چکی تھی، طے ہو چکی تھی بات۔ دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ جبل ثور ایک پہاڑی کا نام ہے، اور اس میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ چھپ گئے، پوشیدہ ہو گئے، چھپ گئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ بوسہ گاہ کا مطلب ہے بوسہ دینے کی جگہ، خلائق دنیا کے لیے، دنیا کے لوگوں کی بوسہ دینے کی جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قابل احترام جگہ ہے، قابل احترام جگہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز نوجوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ نوجوان تھے اور وہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی غار میں رہتے، صبح سویرے مکہ چلے جاتے اور دیکھتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور جو کچھ خبر ملتی شام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک یہ صرف یہی غذا رہی، یعنی بکریوں کے دودھ پر 3 دن تک گزارا کرتے رہے۔ لیکن ابن حشام نے لکھا ہے، جو کہ ایک مورخ ہیں مشہور، کہ روزانہ شام کو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہمشیرت، اور یہ ان کا یہ کام یہ شام کو کھانا بنا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے 3 راتیں غار میں گزاری۔ اچھا، ابھی آپ ایسے کریں، آپ کے لیے اس سبق کو آپ جو پیچھے ہم نے 1.5 پیج پڑھ لیا ہے اور سے پڑھیں، اور جو بھی مشکل الفاظ ہیں ان میں سے 5 کے معنی خوشخط لکھنے ہیں۔ آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہے، اردو کی نوٹ بک پہ آپ نے کوئی سے بھی 5 الفاظ اور ان کے معنی خوشخط لکھنے ہیں۔ یہ آپ کا بعد میں کام چیک کیا جائے گا سارا۔ تھینک یو۔